कमरा अदालत खचाखच लोगों से भरा हुआ था। हर आंख जज की कुर्सी पर बैठे सख्त गिर हैदर मुर्तज़ा को देख रही थी। सामने एक टहरे में तैमूर मुर्तज़ा खड़ा था। चेहरे पर थकन और दुख के आसार वाज़े थे, मगर उसके लिए सबसे तलख हकीकत ये थी कि जज कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना बड़ा भाई हैदर मुर्तज़ा था। अंदर ही अंदर वो दोनों भाई एक भौचाल का सामना कर रहे थे। पास खड़ी जोया नुमान ने एक गहरी सांस ली और अदालत के सामने आखिरी सबूत रखते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। मिलॉर्ड, तमाम शवाहद, गवाहों के बयानात और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि तैमूर मुर्तज़ा बराह रास्त इस वारदात में मुलविस था। मकतूल के मोबाइल डेटा, गवाहान की गवाही और मौका वारदात पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स ये साबित करते हैं कि ये कत्ल एक मंसूबाबंद साजिश का नतीजा था। अगर अदालत को कोई शिबा हो तो ये सीसीटीवी फुटेज भी पेश कर सकती हूँ मैं, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वारदात के वक्त तैमूर मुर्तज़ा उसी मकाम पर मौजूद था। जोया नुमान की बात पर कमरा अदालत में हलचल मच गई। तैमूर की आंखों में खौफ की एक लहर उभरी थी। वो बेचैनी से खड़ा हुआ, मगर हैदर मुर्तज़ा ने एक नज़र उस पर डालकर इसे दोबारा खामोश खड़े रहने का इशारा किया था। जोया नुमान ने एक नज़र हैदर मुर्तज़ा पर डाली थी, जिसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। वो जानती थी कि यह फैसला उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, मगर उसे यकीन था कि वो अपने असूलों पर कभी समझौता नहीं करेगा। हैदर मुर्तज़ा ने हथौड़े से हल्की सी ज़रब लगाकर कमरा अदालत में फैली सरगोशियों को खामोश करवाया था। उसकी नज़रें केस की फाइल पर जम गई थी और जब उसने चेहरा उठाया तो उसकी आंखों में फैसला कुन सख्ती थी। अदालत ने तमाम शवाहद, गवाहों के बयानात और पेश किए गए सबूतों का तफसीली जायज़ा लिया है। ये अदालत किसी भी जज्बाती वाबस्तगी को मुकदमे पर असरअंदाज नहीं होने दे सकती और इंसाफ को हर हाल में बरकरार रखना अदालत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अदालत तैमूर मुर्तज़ा को कत्ल के जुर्म में कसूरवार करार देती और इसे 10 साल कैद की सज़ा सुनाती है। कमरा अदालत में जैसे बम ब्लास्ट हुआ था। तैमूर मुर्तज़ा ने बेयकीनी से अपने बड़े भाई को देखा। मिसेस मुर्तज़ा और मुर्तज़ा साहब की चीखें उभरी थी। जोया नुमान ने एक पल के लिए हैदर मुर्तज़ा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इसको अजीब सा सुनाटा नजर आया था। ये वो लम्हा था जहां हैदर मुर्तज़ा ने अपने फ़र्ज़ और रिश्ते में से फ़र्ज़ को चुना था, मगर उसकी आंखों में जो दुख था वो कोई भी महसूस कर सकता था। अदालत की दीवारों ने उस दिन खून के रिश्तों के आगे इंसाफ को जीतते देखा था। तैमूर मुर्तज़ा की आंखों से कुछ आंसू निकल कर बह गए थे। मिसेस मुर्तज़ा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इनका पूरा वजूद गुस्से और बेबसी से कांप रहा था। अंदर आते ही वो पूरी ताकत से चिल्लाई थी। मुर्तज़ा विला के वसी हॉल में सन्नाटा छा गया। मुलाज़मीन की सांसें रुकी हुई थी, जैसे वो सब किसी तूफान के मुंतज़िर थे। अगले ही लम्हे वो अंदर दाखिल हुआ था। उसकी चाल में वही वक़ार था जो हमेशा होता था, मगर आज उसकी आंखों में एक नामालूम दुख और बोझ था। मिसेस मुर्तज़ा ने आगे बढ़कर इसे ज़ोर से धक्का दिया। तुमने अपने भाई को जेल भेज दिया, अपना सगा भाई, ये था तुम्हारा इंसाफ? मॉम, मैंने वही किया जो इंसाफ का तकाजा था। मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया, वो ज़ब्त से बोला था। दिल उसका भी तड़प रहा था अंदर से। बकवास बंद करो। मिसेस मुर्तज़ा की आंखों से आंसू तवातर से बहने लगे। ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है। मैंने तुम दोनों को एक साथ पाला था और आज तुमने उसे अपने हाथों से तबाह कर दिया। हैदर बेटे, हम जानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, मगर तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए था। एक बार सोचना चाहिए था कि तैमूर तुम्हारा भाई है। मुर्तज़ा साहब की आवाज़ में भी बेइंतहा थकन थी। मैंने सोचा था बाबा, मगर मैं उस कुर्सी पर एक भाई बनकर नहीं, एक जज बनकर बैठा था। अगर मैं तैमूर को बचाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता तो मेरे ज़मीर का क्या होता? अगर आज मैं अपने भाई के लिए इंसाफ का गला घोंट देता तो कल किसी और मुजरिम को सज़ा कैसे देता? वो दुख से बोला था। मुर्तज़ा साहब लाजवाब होकर रह गए थे। मिसेस मुर्तज़ा पीछे हट गई।
ان کے چہرے پر شدید صدمہ تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ پیچھے مسز مرتضیٰ روتی چلی گئی۔ مرتضیٰ صاحب ان کو سنبھالتے ہوئے ساتھ خود بھی ٹھہ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں، اندر کا منظر ہمیشہ کی طرح ویسا ہی تھا۔ کچن سے ہلکی ہلکی چائے کی خوشبو آ رہی تھی اور ڈرائنگ روم میں بیرسٹر نعمان حمزہ سے کسی کیس پر بحث کر رہے تھے۔ آ گئی بیٹا؟ نائلہ بیگم اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ جی ماما۔ وہ صوفے پہ نیم دراز ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بہت تھک گئی ہو؟ اس کو تھکا ہوا دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ ہاں ماما، آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ تبھی حمزہ اور نعمان صاحب بھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ ہم نے نیوز میں دیکھا ہے بڑا ہنگامہ مچا ہے حیدر مرتضیٰ کے فیصلے پر۔ حمزہ نے اخبار میز پہ رکھتے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ فریش ہو کر کھانا کھا لوں، سارا دن باہر رہتی ہوں، تھکن تو ہوگی نا۔ جی ماما، وہ کہہ کر فریش ہو کر کھانا کھانے ٹیبل پہ آ گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ نعمان صاحب نے اس کو چپ چاپ سا دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں چرائیں، پھر آہستگی سے بولی، کچھ نہیں بابا، بس وہ لمحہ یاد آ رہا ہے جب فیصلہ سنایا گیا تھا۔ وہ اداسی سے بولی، تم تو کیس جیت گئی ہو زویا، خوش ہونا چاہیے تمہیں، آخر تم نے انصاف دلوایا ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ کیا واقعی میں جیت گئی تھی؟ کیا انصاف دلوانا اتنا آسان تھا؟ حیدر مرتضیٰ کے چہرے کی تکلیف، آنکھوں میں دکھ کی گہرائی، وہ سب کچھ اتنی جلدی ذہن سے مٹنے والا نہیں تھا۔ چھوڑو یہ سب زویا، تم جا کے آرام کرو، کل پھر نئے کیسز دیکھنے ہیں۔ اس کی مینٹلی کنڈیشن دیکھ کر نعمان صاحب نے کرسی پر پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جانتے تھے ان کی بیٹی بہت حساس تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کا گھر ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر آج اس کے اندر کچھ بے چین سا تھا، جیسے کوئی سوال جواب مانگ رہا ہو۔ کوئی الجھن تھی جو ابھی تک سلجھ نہیں رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے خود بخود رکے تھے۔ آنکھیں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئیں۔ سامنے حیدر مرتضیٰ کھڑا تھا، جسے دیکھ کر اس کے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ وہی سپاٹ چہرہ، وہی بے رحم نظریں، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا۔ ایک شدید غصہ، ایک بے قابو نفرت۔ اس کے دل میں جو نرم جذبات پنپنے لگے، وہ حیدر کی آنکھوں میں جلتی چنگاریوں کے سامنے کہیں دبنے لگے تھے، مگر پھر بھی وہ وہاں کھڑی رہی، جیسے کسی اندیکھے شہر میں جکڑی ہوئی ہو۔ حیدر کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، وہ تھی نفرت، جو اس کو دیکھتے ہی اس کے اندر مزید بھڑک اٹھی۔ اس کے لیے یہ سب ایک بھیانک خواب سے کم نہیں تھا، اور اس خواب کی سب سے بڑی تلخ حقیقت زویا نعمان تھی۔ زویا کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کی نفرت جائز تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے لیے یہ سب کتنا تکلیف دہ ہوگا، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ حق کے ساتھ کھڑی تھی۔ انصاف اس کے خون میں شامل تھا، مگر پھر بھی اس شخص کے فیصلے نے، اس کے اصولوں نے، اس کے مضبوط ارادے نے اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی جلا دی تھی۔ مگر دوسری طرف حیدر مرتضیٰ کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چمکتی عقیدت کو محسوس کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے یہ عقیدت کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ وہ اس کے وجود سے نفرت کرنے لگا، اس کے فیصلوں سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے الگ الگ احساس تھا۔ کمرہ عدالت میں خاموشی تھی، لیکن زویا نعمان کے دل میں ہنگامہ برپا تھا۔ وہ اپنے دلائل دے چکی تھی، ثبوت پیش کر چکی تھی، گواہوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سچ اگلوا چکی تھی۔ کیس واضح تھا، فیصلہ آسان تھا، مجرم کو سزا ملنی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ فیصلہ کون سنانے والا تھا، اور یہی بات اس کے دل میں ایک انجانا خوف بٹھا رہی تھی۔ حیدر مرتضیٰ نے فائل بند کی، نظریں اٹھائیں اور اس کو ایک سرد نگاہ سے دیکھا۔ وہ یہاں قانون کے رکھوالے کی حیثیت سے بیٹھا تھا، مگر اس کے دل میں نفرت کی چنگاریاں دہک رہی تھی۔ عدالت کے مطابق پیش کیے گئے شواہد مجرم کے خلاف کافی نہیں تھے، لہٰذا کیس کو خارج کیا جاتا ہے اور ملزم کو
باعزت بری کیا جاتا ہے۔ زویا کی آنکھوں میں شعلے لپکے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ جو اس کے کانوں نے سنا وہ حقیقت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس ٹھوس ثبوت تھے، گواہوں کے بیانات تھے، ہر چیز کلیئر تھی۔ حیدر مرتضیٰ کی نظریں ایک لمحے کو اس کے چہرے پر رکی، جہاں بے یقینی، دکھ اور غصے کی جھلک تھی، مگر وہ جان بوجھ کر نظریں چرا گیا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وکیل صاحبہ، زویا کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر سنایا گیا تھا۔ حیدر مرتضیٰ نے انصاف کا قتل کیا اور وہ بے بس کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ عدالت کے دروازے کے باہر نکلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ خود سے لڑنے لگی۔ کیوں اس شخص نے ایسا کیا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اس کے راستے میں آئی تھی؟ کیا صرف اس لیے کہ اس نے ایک گنہگار کو سزا دلوائی تھی؟ حیدر مرتضیٰ نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر ایک ہارے ہوئے انسان کی سی مایوسی تھی، مگر اس کا دل اس لمحے کو بھی نہیں پگھلا۔ وہ اپنی نفرت کے حصار میں قید تھا اور زویا نعمان کی شکست اسے سکون دے رہی تھی۔ یہ اب ایک معمول بنتا جا رہا تھا۔ ہر بار جب وہ کورٹ میں قدم رکھتی، وہ پوری تیاری کے ساتھ کسی کیس کو اٹھاتی۔ جب وہ یقین سے کہتی کہ انصاف ضرور ہوگا، تب ہی اسے ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ حیدر مرتضیٰ ہر بار اس کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا۔ ہر چیز انصاف کے پلڑے میں جھک رہی تھی، مگر جج کی کرسی پر بیٹھا وہ شخص جو ایک وقت میں انصاف کے ترازو کو سب سے بلند مقام پر رکھتا تھا، اب اپنی نفرت کے اندھے غصے میں وہی ترازو جھکا رہا تھا۔ مجرم کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر بری کیا جاتا تھا۔ یہ الفاظ زویا نعمان کے اعصاب پر کسی تیز دھار چاقو کی طرح چلتے۔ وہ ہر بار دل میں یقین لے کر آتی، مگر ہر بار حیدر مرتضیٰ کے لفظوں کی تلوار اس کے اعتماد کو کاٹ دیتی۔ کورٹ سے باہر نکلتے ہی صحافیوں کی نظریں اس پر جم جاتی۔ مخالف وکلا طنزیہ ہنستے۔ کچھ ججوں کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کے سائے ابھرتے، مگر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے اندر طوفان تھا۔ ہر دن کے ساتھ وہ اپنے وجود کی نفی محسوس کر رہی تھی، مگر سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ جس شخص کی اصول پسندی، جس کے سچ کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت تھی، اسے ایک بار متاثر کیا تھا، آج وہی شخص اسے توڑ رہا تھا، اسے روند رہا تھا، صرف اپنی ذاتی نفرت کے تحت۔ حیدر مرتضیٰ کے آفس کا دروازہ کھلا۔ اس کے لیے کسی جنگ کے میدان سے کم نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اندر موجود شخص اس سے شدید نفرت کرتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ نفرت بے بنیاد تھی۔ سامنے والا اب ہر حد پار کر چکا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے حیدر مرتضیٰ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر نفرت کی چنگاریاں جل اٹھی تھیں۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے آفس میں آنے کی؟ اس کی آواز میں تحقیر بھرا طنز تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر حیدر مرتضیٰ کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ بات؟ اور تم سے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بکواس سننے والا ہوں؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ یہاں گھبرانے نہیں آئی تھی۔ آپ میری ہر کیس میں ہار یقینی کیوں بنا رہے؟ ذاتی دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے کہ انصاف کا خون کر رہے۔ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں غصے کی شدت مزید بڑھ گئی۔ انصاف تمہیں دوں؟ تم جس نے میرے بھائی کو جیل بھیجا؟ تم آج مجھے انصاف کا درس دے رہی؟ وہ تلخی سے کہتا آگے بڑھا۔ زویا نے ایک قدم پیچھے کر لیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ یہ قانون تھا، یہ میرا فرض تھا، میں نے وہی کیا جو صحیح تھا، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ مگر حیدر کی نظروں میں مزید اشتعال بھڑک اٹھا۔ صحیح؟ تمہیں لگتا ہے کہ میرے بھائی کو جیل بھیج کر تم نے صحیح کیا؟ تم نے میری زندگی سے میرے اپنوں کو چھینا۔ تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے بھائی کو مجرم مانوں، اور آج تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں تمہارے خلاف کیوں جا رہا ہوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی؟ اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا
کہ زویا کو لمحے بھر کے لیے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے اور مجھے اس نفرت کا اندازہ بھی ہے، مگر آپ جو کر رہے ہیں وہ زیادتی ہے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے صرف اپنے کام کو ایمانداری سے انجام دیا۔ وہ اس کی بات پر تضحیک بری ہنسی ہنسا، جیسے اس کے الفاظ کسی مذاق سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ ایمانداری؟ تمہارے جیسے لوگ سچائی کا لبادہ اوڑھ کر دوسرے کی زندگیاں برباد کرتے اور پھر مظلوم بننے کی کوشش کرتے، مگر میں تمہیں یاد دلاؤں گا زویا نعمان کہ انصاف کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی حیدر مرتضیٰ۔ اس کی یہ بے باکی حیدر کے غصے کو اور بھڑکا گئی۔ ایک لمحے میں وہ اس کے اتنا قریب آ گیا کہ وہ پل بھر کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ اس نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے دیوار سے لگا دیا۔ اپنی حد میں رہو زویا نعمان، تم ایک معمولی وکیل ہو، یہ مت بھولو کہ تم کس سے دشمنی مول لے رہی ہو۔ میں تمہیں توڑ کر رکھ دوں گا، تمہاری ہر امید، ہر خواب، ہر یقین سب ختم کر دوں گا۔ اس کی بات پہ زویا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف ابھرا، مگر پھر غائب ہو گیا۔ اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھیں حیدر مرتضیٰ، میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ آپ جو مرضی کر لیں، مگر میں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کہہ کے ایک جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے وہ سلگ کر رہ گیا تھا۔ تنگ و تاریک سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تیمور مرتضیٰ سخت مایوسی میں مبتلا تھا، آنکھوں میں خالی باندھا، جیسے وہ زندگی کے سب رنگ کھو چکا ہو۔ آج اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جس لڑکی سے محبت کی وہ محبت کے لائق تھی ہی نہیں۔ سلاخوں کے اس پار ایک چمکدار لباس میں ملبوس ماہنور کھڑی تھی، چہرے پر دکھاوے کا دکھ تھا، آنکھوں میں وہی پرانی چالاکی جھلک رہی تھی۔ تیمور، میں تمہیں اس حالت میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ سب ہو چکا ہے۔ اس نے مصنوعی دکھ بھرے لہجے میں کہا، جیسے وہ واقعی اس کے لیے پریشان ہو۔ تیمور نے طنزیہ ہنسی ہنسی، آنکھوں میں درد تھا مگر لہجہ سخت تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ماں، میں نے تم پر یقین کیا، تمہاری خاطر اپنے اصول توڑے، اور آج دیکھو میں یہاں ہوں سلاخوں کے پیچھے۔ ماہنور نے ایک لمحے کو نظر چرائی مگر پھر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ تیمور، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ایسا ہو، مگر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کروں گی، تم بس تھوڑا صبر رکھو، میں ہر ممکن طریقہ اپناؤں گی تمہیں بچانے کے لیے۔ اس کے الفاظ میں یقین کم اور جھوٹ زیادہ تھا، مگر تیمور مرتضیٰ نے اب سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا، مگر اب وہ پرانے تیمور کی طرح نہیں رہا تھا جو اس کی میٹھی باتوں میں آ جاتا۔ آج پہلی بار اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کے لیے اپنے خاندان کو رسوا کر دیا جو اس کی تھی ہی نہیں، جو کسی اور کے اشاروں پر چلتی تھی، جو صرف اس کے پیسے کے پیچھے تھی۔ وہ چلی گئی تھی مگر اس کے جانے کے بعد تیمور کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی واضح ہو چکی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ محبت نہیں، یہ سب دھوکہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ایسی لڑکی کے لیے جو اس لائق ہی نہیں تھی۔ اس نے اذیت سے سر جھکا لیا۔ وہ جیسے ہی کورٹ سے نکلا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں نہ کوئی جذبات نہ کوئی رنگ۔ گھر پہنچا تو کسی سے کوئی بات کیے بغیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم مضبوط اور ٹھہرے ہوئے تھے مگر اندر ایک طوفان برپا تھا جو باہر نکلنے کے لیے بے قرار تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اپنا بیگ ایک طرف پھینکا، ہاتھ سے گھڑی اتار کر میز پر رکھ گئی، کوٹ جھٹک کر صوفے پر ڈال دیا اور بنا کسی توقف کے واش روم میں گھس گیا۔ نل کھولتے ہی پانی کی تیز دھار نے اس کے چہرے کو بھگو دیا، مگر اندر کی آگ جو زویا نعمان کے وجود نے بھڑکائی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں سے بہہ کر کندھوں پر ٹپک رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں زویا کے الفاظ مسلسل ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ ہمت
وہ بہادری گھوم رہی تھی جس کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس سے آنکھیں دکھا رہی تھی، اس کے اختیار کو چیلنج کر رہی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی نفرت کی آگ کو ہوا دے رہی تھی۔ غصے کی شدت میں اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پر دے مارا۔ آواز پورے کمرے میں گونجی تھی، زویا نعمان، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ تم نے میرے بھائی کو مجرم بنا کر جیل بھجوایا، میرے اپنے روٹ گئے مجھ سے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے دانت پیس کر اپنے بھیگے بالوں کو پیچھے دھکیلا۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی مگر اس کے لہجے میں دہکتی چنگاریاں آوازیں تھی۔ تمہیں میں جلا کر راکھ کر دوں گا زویا، تمہاری بہادری، تمہاری ہمت سب خاک میں ملا دوں گا۔ اس کی آواز میں جو وحشت تھی وہ اس کی نفرت کی شدت کو واضح کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اعتمادی سے ہائی کورٹ کی عمارت میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کیس کی فائل تھی، ذہن میں آج کی سماعت کے نکات ترتیب دیے جا رہے تھے مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھی عدالت کے عملے اور دیگر وکلاء کی سرگوشیاں محسوس ہونے لگی۔ نگاہیں اس پر ٹکی تھی۔ مس زویا، آپ کو علم ہے آپ کے خلاف شکایت درج کی گئی؟ اچانک ایک سینئر وکیل ریاض ایڈوکیٹ اس کے پاس آ کر بولے۔ شکایت؟ کیسی شکایت؟ اس کے ماتھے پر الجھن کی شکنیں ابھری۔ ریاض ایڈوکیٹ نے ایک صفحہ اس کے سامنے کر دیا۔ اس پر بار کونسل کی طرف سے نوٹیفیکیشن تھا۔ مس زویا نعمان پر جعلی ثبوت اور جھوٹے گواہان پیش کرنے کا الزام تحقیقات مکمل ہونے تک ان کا وکالت کا لائسنس معطل رہے گا۔ الفاظ جیسے آنکھوں کے سامنے دھندلا گئے، ہاتھ لرز گئے۔ اس نے ایک دم وہ صفحہ پکڑا، نظریں تیزی سے سطریں پڑھنے لگیں مگر ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی جھوٹے گواہ کو پیش نہیں کیا۔ میرے پاس ہر کیس کے مضبوط ثبوت ہوتے ہیں لیکن اصول یہی تھا کہ جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو جائے وہ کسی کیس میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ یہی تو حیدر مرتضیٰ چاہتا تھا۔ اس کا دماغ غصے، بے بسی اور صدمے سے بھر گیا۔ اس کی پوری زندگی کا دار و مدار وکالت پر تھا۔ وہ حق کے لیے لڑتی آئی تھی اور آج اس پر خود جھوٹے ثبوت گھڑنے کا الزام لگایا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے لیکن اس نے پلکیں سختی سے میچ کر انہیں گرنے سے روک لیا۔ نہیں، میں حیدر مرتضیٰ کو جیتنے نہیں دوں گی۔ اس کے قدم تیزی سے حیدر مرتضیٰ کے آفس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ بغیر کسی اجازت کے اس نے دروازہ دھکا دے کر کھولا اور سیدھا اندر داخل ہو گئے۔ آپ اس حد تک گر سکتے ہیں؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی لرزتی آواز میں ایک سحر بری تلخی تھی۔ وہ جو کسی فائل میں مصروف تھا چونک کر سر کو اٹھایا اور سرد نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اپنی زبان کو لگام دو مس زویا نعمان۔ اس کی آواز سخت اور تہمکانہ تھی۔ مت بھولو کہ تم اس وقت کس کے آفس میں کھڑی ہو، اور یہ بھی مت بھولو کہ میں ایک جج ہوں جبکہ تم محض ایک معطل وکیل۔ زویا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ میں سب جانتی ہوں مسٹر حیدر، یہ جو آپ کو اپنے اختیارات کا غرور ہے، ایک دن اللہ آپ کو ایسا خاک میں ملائے گا، آپ کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سنتے ہی حیدر کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ ایک پل کا توقف کیے بغیر وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے بازو کو سختی سے کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سر تھا، آنکھیں خونخوار ہو چکی تھی۔ اب بولو، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے دھمکا سکتی ہو؟ زویا کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس پر پہلے ہی اتنا ظلم ہو چکا اور اب یہ شخص اسے یوں چھو رہا تھا۔ اس کا دماغ جیسے غصے کے دہانے پر تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور سیدھا حیدر مرتضیٰ کے چہرے پر جا لگا۔ وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ زویا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ حیدر مرتضیٰ کے چہرے پر سرخی پھیلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ پھر اگلے ہی لمحے حیدر مرتضیٰ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا، دروازہ اچانک کھلا اور کچھ وکلا اندر داخل ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں جو ابھی تک ایک دوسرے کی گرفت میں تھے، کرنٹ کھا کر فوراً پیچھے ہٹے۔ زویا نے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی، جبکہ حیدر مرتضیٰ کی مٹھیاں بھیج چکی تھیں۔ سامنے کھڑے لائرز نے حیرت اور معنی خیز نگاہوں سے دونوں کو دیکھا، جو پہلے ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے تھے۔ لائرز کے ایک ساتھ ایک کیمرہ مین بھی تھا، جو یہ سب ریکارڈ کر چکا تھا، جو کہ حیدر مرتضیٰ کا انٹرویو ریکارڈ کرنے آیا تھا، جس سے حیدر مرتضیٰ اور زویا دونوں انجان تھے، اور اب اس کی قیمت دونوں کو چکانی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اس کے فون کی بیل بجی تو اس نے پک کر لی۔ زویا، یہ کیا چل رہا ہے؟ اس کی کولیگ فاریہ بول رہی تھی۔ کیا؟ زویا نے الجھن سے فون کان سے لگایا۔ تم سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہی؟ ہر جگہ تمہاری اور حیدر مرتضیٰ کی خبریں چل رہی ہیں۔ تم دونوں کی کوئی ویڈیو لیک ہو گئی ہے۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ کیا؟ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ تیزی سے موبائل کھول کر میڈیا پر گئی، اور جو دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ ویڈیو میں وہ لمحہ واضح طور پر دکھایا گیا جب حیدر مرتضیٰ نے اسے بازو سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا، پھر وہ لمحہ جب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، اور پھر وہ سین جہاں وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ جب قانون کے دو سپہ سالار محبت کی عدالت میں قید ہو جائیں، یہی وہ عنوان تھا جو کچھ ہی دیر میں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا تھا۔ ہزاروں لائکس، شیئرز اور کمنٹس کے ساتھ یہ ویڈیو نہ صرف وائرل ہو گئی، بلکہ لوگوں نے ان دونوں کو ایک پرفیکٹ جوڑی کا نام دے ڈالا۔ ہر طرف صرف ان کی بات ہو رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ جوڑی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں، تو کوئی تبصرہ کر رہا تھا عدالت میں جنگ، دلوں میں محبت، اور سب سے بڑا دھچکا، ویڈیو میں یہ سین کچھ ایسے زاویے سے دکھایا گیا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے کسی ناجائز رشتے میں منسلک ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون بند کیا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ یہ سب آخر کس نے کیا؟ زویا؟ تبھی نائلہ بیگم کی غصے سے بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ مڑی تو ان کے ساتھ نعمان صاحب بھی بے یقینی سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ویڈیو ان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ ماما، بابا، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دکھایا جا رہا ہے۔ وہ ان کی جانب روتے ہوئے بڑھی۔ مجھے معلوم ہے میرے بیٹے، وہ نعمان صاحب کے گلے لگے رو دی۔ وہ تو اس کے پیار سے پچکارنے لگے۔ انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ جو بھی ہے زویا، آج سے تم کورٹ نہیں جاؤ گے، بس پورا ہو گیا شوق وکالت کا، گھر بیٹھو اب، نائلہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ نعمان صاحب نے اس کو دلاسا دیا۔ یہ سب کیا ہے حیدر؟ مسٹر مرتضیٰ کی سخت اور کرخت آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ وہ جو ابھی کوٹ سے آیا، ایک پل کے لیے رکا، پھر قدم آگے بڑھائے وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے سیدھا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنی کلائی سے واچ اتار دے بے پرواہی سے پوچھا۔ مسٹر مرتضیٰ نے غصے میں موبائل اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ جیسے اس کی نظر موبائل اسکرین پر پڑی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی۔ جج اور وکیل کے درمیان چھپے رشتے کی حقیقت، عدالت کی دیواروں کے پیچھے پروان چڑھتا عشق، سوشل میڈیا پر ہر جگہ جگہ اس کی اور زویا کی تصویریں، وہ ویڈیوز، اور نیچے ہزاروں کمنٹس، کچھ ان کی محبت کی تعریفیں، کچھ طنز، کچھ مضحکہ خیز میمز۔ اس نے موبائل کی اسکرین پر ایک نظر دوڑائی اور پھر ایک دم مٹھیاں بھینچ کر اسے ٹیبل پر دے مارا۔ یہ بکواس ہے۔ بکواس؟ مسٹر مرتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ یہ بکواس اب پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ تمہارے آفس میں کیا ہو رہا تھا حیدر؟ یہ سب کسی دشمن کی چال ہے بابا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھوں میں سختی آ گئی۔ یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری عزت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تم ایک جج ہو، عدالت کے ایک ذمہ دار شخص، اور اب تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ کل سے ہر نیوز چینل پر یہی خبر چلے گی،
ان کی تکرار سن کر مسز مرزا بھی آ گئی تھی اور حیدر کو خفقی بری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ ضبط سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ان کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ویڈیو آگ کی طرح پھیلی تھی اور اب تک نہ صرف انٹرنیٹ بلکہ نیوز چینل پر بھی بحث کا موضوع بن چکی تھی۔ ہر جگہ ایک ہی شور تھا، عدالت میں محبت کا کھیل۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف ان کے متعلق قیاس آرائیاں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ ان کی جوڑی کو رومانوی کہہ رہے تھے تو کچھ ان پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ اس کے آفس کا ماحول بوجھل تھا۔ وہ کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھا، اس کی نظریں ٹیبل پر رکھی اسکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں وہ ویڈیو بار بار چل رہی تھی۔ اس ویڈیو نے اس کی عزت اور شہرت کو زمین بوس کر دیا۔ اس ویڈیو نے اس کے اندر نفرت کی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ وہ غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا اور میز پر زوردار مکہ مارا۔ اس بدنامی کو مٹانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اس کے دماغ میں جیسے ایک خیال بجلی کی طرح گھوندا۔ اگر لوگ ہمیں ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر انہیں لگتا ہے کہ ہم ایک ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس نے ٹیبل پر پڑے کاغذات پر انگلیاں پھیری جیسے خود کو یقین دلا رہا۔ اب میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر چھوڑوں گا زویا نعمان۔ تم نے جو آگ لگائی ہے اب اسی میں تمہیں جلاؤں گا۔ تمہیں زندگی بھر کے لیے اب یہ بندھن قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی، آنکھوں میں نفرت اور جنون تھا۔ زویا نعمان کے ساتھ نکاح، یہی اس کی بے عزتی کا آخری انتقام تھا۔ کمرے کی کھڑکی کے پردے ہلکے سے سرکے تو باہر سڑک پر چلتی گاڑیوں کی مدھم آوازیں اندر آئی، لیکن اس کو اب ان سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ فرش پر بیٹھی تھی، زانوں میں سر دیے، ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے، آنسو پلکوں سے پھسل کر رخسار بھگو رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر موجود اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی جو اب پورے ملک میں وائرل ہو چکی تھی۔ ہر جملہ اس کے دل میں آگ لگا رہا تھا، ہر تبصرہ اسی اندر سے توڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ تم نے کیا حیدر مرزا، وہ چیخ کر روتے ہوئے خود سے بولی۔ تم نے مجھے برباد کرنے کے لیے، مجھے رسوا کرنے کے لیے، میری عزت کو خاک میں ملانے کے لیے یہ چال چلی۔ وہ تڑپ اٹھی، آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، نظروں میں نفرت کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے کچہری سے نکال باہر کر دو گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی کمزور ہوں کہ لوگوں کی باتوں سے ڈر کر اپنا خواب چھوڑ دوں گی؟ اس کے اندر کی بے بسی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر مرزا۔ تم نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو تھوڑی سی عزت تھی، جو ذرا سی محبت شاید پیدا ہو رہی تھی، اب اس کی جگہ بے انتہا نفرت نے لے لی ہے۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، دل میں جلتی نفرت کی آگ آنکھوں میں جھلکنے لگی۔ کمرے کی خاموشی میں لرزتی ہوئی آواز کو وہ اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک گہرا سکوت تھا، ایسا سکوت جو کسی سیاہ رنگ کے صوفے پر بیٹھے نعمان صاحب اور حمزہ کی آنکھوں میں حیرانی تھی، جبکہ نائلہ بیگم کا چہرہ اس اچانک افتاد پر بے رنگ ہو چکا تھا۔ حیدر مرتضیٰ ان سب کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ سب کے لیے غیر متوقع، لیکن ہمارے پاس اس بدنامی کو روکنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ مجھے اپنی شخصیت اور اپنے کردار کی سچائی ثابت کرنی ہے، اور اس کے لیے میرا اور زویا کا نکاح ہونا ضروری ہے۔ اس کی گہری آواز نے کمرے کی خاموشی توڑ دی، مگر اس کے الفاظ بجلی بن کر سب پر گرے تھے۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لوگوں کی باتوں پر مہر لگانے کا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس نکاح سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ حمزہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ حیدر کی نظریں اس پر جم گئی۔ آپ سب ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو آپ سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو چکا ہے اسے مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم یہ نکاح کر لیتے تو لوگوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ یہ تعلق اگر قانونی اور شرعی بندھن میں بن جائے تو اس کے خلاف بولنے کا کسی کو حق نہیں رہے گا۔ اس کا چہرہ جذبات سے بے تاثر تھا، لیکن لہجے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ لیکن بیٹا، نکاح تو تمہارے والدین کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
نائلہ بیگم جو ابھی تک سکتے میں تھی دھیرے سے بولی تھی۔ انہیں بھی بیٹی کے حق میں یہ بہتر لگا تھا۔ کافی لوگوں کے اس ویڈیو کے حوالے سے فضول تبصرے سن چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بے قصور بیٹی مزید بدنام ہو۔ میرے والدین وہ کبھی بھی اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا تھا۔ میں نے چند ماہ پہلے اپنے بھائی کو 10 سال کی قید سنائی تھی۔ میرے والدین آج تک اس فیصلے کو قبول نہیں کر سکے۔ ان کے نزدیک میں ان کا بیٹا نہیں بلکہ ان کی عزت میں نے جیل میں ڈال دی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ آپ کی بیٹی ہی تھی جس نے میرے بھائی کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، اس کے خلاف کیس لڑا۔ آپ لوگ اس بات کو بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک تلخی اتر آئی، ایک ایسی تلخی جو سب کچھ چپ رہی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ فیصلہ آپ سب کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ فیصلہ لینا ضروری ہے۔ میں چاہے جج ہوں یا نہیں، میرے کردار پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اور اگر یہ نکاح میری سچائی ثابت کرنے کا واحد راستہ ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد نعمان صاحب نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے سر جھکا دیا۔ اگر یہی ایک راستہ ہے تو ہمیں یہ منظور ہے۔ حمزہ اور نائلہ بیگم نے بے بسی سے نعمان صاحب کی طرف دیکھا تھا، جن کے چہرے پر بھی بے بسی تھی۔ بالآخر وہ بھی سر جھکا گئے۔ کمرہ روشن تھا، مگر روشنی زویا کی آنکھوں کے آنسوؤں میں گم ہو رہی تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس سادہ مگر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے حیدر مرتضیٰ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ زویا نے غصے سے حمزہ کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی بے بسی تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ حیدر مرتضیٰ نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی۔ یہ نکاح ہو کر رہے گا زویا، یہ سب کی عزت کا معاملہ ہے اور تمہیں اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ نعمان صاحب پہلی بات سخت لہجے میں بولے۔ وہ بے بسی سے لب کاٹتی رہ گئی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ کیا زویا بنت نعمان، آپ کو حیدر مرتضیٰ بن مرتضیٰ کے ساتھ سکہ راج الوقت کے مطابق حق مہر 10 لاکھ نکاح قبول ہے؟ اس کی سانسیں تیز ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جائے، چیخ کر کہے کہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گی، مگر وہ جانتی تھی اگر اس نے انکار کیا تو اس کا نتیجہ اور بھی بھیانک ہوگا۔ قبول ہے، اس نے مشکل لب ہلائے۔ اس کا گلا خشک تھا اور الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے، اور پھر وہ بہت خاموشی سے زویا نعمان سے زویا حیدر بن گئی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے حیدر؟ مسٹر مرتضیٰ کی آواز گونجی۔ وہ زویا کو لے کر گھر کے دروازے پر پہنچا تو ان کے تاثرات کسی زخم خوردہ انسان جیسے تھے۔ مسز مرتضیٰ بھی صدمے کی کیفیت میں تھی۔ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر آیا، اس نے بھی 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ بیوی؟ مسز مرتضیٰ نے تلخی سے کہا۔ جس نکاح کی خبر ہمیں دوسروں سے ملی ہو وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ نکاح ہماری اجازت کے بغیر ہوا حیدر، اور ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کو لے کر چلے جاؤ یہاں سے۔ مسٹر مرتضیٰ دکھ سے بولے۔ یہ گھر میرا بھی ہے، اس نے قدم جماتے ہوئے کہا، اور یہ میری بیوی ہے، وہ بھی یہیں رہے گی۔ مسز مرتضیٰ نے نفرت بھری نظر ان دونوں پر ڈالی۔ نہیں، تم یہاں نہیں رہو گے، بس بات ختم، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ حیدر مرتضیٰ کو تکلیف ہوئی۔ چند لمحے گہری خاموشی میں گزرے۔ حیدر نے ایک نظر زویا پر ڈالی جو ان کی تکرار سن کر ساکت کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا، تو پھر ہم جا رہے ہیں۔ مسٹر اور مسز مرتضیٰ خاموش رہے۔ اس نے زویا کا ہاتھ تھاما اور گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ مسز مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بیٹا سلاخوں کے پیچھے اور دوسرا چھپ کے نکاح کر کے ان کو چھوڑ گیا تھا۔ ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ اسے لے کر اپنے ذاتی فلیٹ میں آ گیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہی اس نے اندر قدم رکھا، مگر اس کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی بوجھل فضا، جیسے ہر چیز اس نکاح پر ماتم کر رہی ہو۔ زویا نے نظریں جھکائے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا۔
اس گھر میں ہر کام تمہیں خود کرنا ہوگا اور مجھ سے کسی نرمی کی امید بھی مت کرنا۔ میں تم سے اور تمہارے وجود سے بے حد نفرت کرتا ہوں۔ وہ اچانک پلٹ کر پتھریلے لہجے میں بولا تھا۔ وہ سن رہ گئی۔ یہ نکاح تمہارے لیے بوجھ ہے نا، تو میرے لیے بھی یہی حیثیت رکھتا ہے، وہ زہر بھرے لہجے میں بولا تھا۔ زویا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، مگر وہ ایک لفظ نہ بولی۔ حیدر نے حقارت سے دیکھا۔ تمہارے آنسو مجھے نرم نہیں کریں گے، اس وہم میں مت رہنا، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور ٹھک سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کتنا کہا تھا سب کو کہ یہ نکاح مت کرائیں، مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ جانتی تھی حیدر مرتضیٰ نے یہ نکاح اپنی اور اس کی عزت کی خاطر نہیں، بلکہ اسے اذیت دینے کے لیے کیا، انتقام کے لیے کیا اور اسے توڑنے کے لیے کیا۔ یہ لو چابی، وہ کچھ دیر بعد آیا اور بے تاثر لہجے میں بولتا چابی اس کی طرف اچھال دی۔ زویا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ یہ کس چیز کی چابی ہے؟ وہ چابی ہاتھ میں لیے پوچھنے لگی۔ تمہارے کمرے کی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ فلیٹ 3 کمروں کا ہے، ایک ڈرائنگ روم، ایک میرا کمرہ اور ایک اب تمہارا کمرہ ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر پھر ضبط کر گئی۔ ہم دونوں الگ کمرے میں رہیں گے، اس نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ یہ نکاح صرف کاغذی ہے، مجھ سے کسی بھی تعلق کی امید مت رکھنا۔ وہ اس کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دینا چاہتا تھا اور اپنی شناخت ہی بھول جائے۔ مجھے ایسی امید ہے بھی نہیں، وہ بے اختیار بول گئی۔ اچھی بات ہے، اور اب اپنی زبان کو بھی لگام دینا، میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مت بولو کہ اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ زویا کی مٹھی سختی سے بند ہوئی۔ وہ خاموش رہی، ہمیشہ کی طرح اس پر برتری جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب دینا بے سود تھا۔ وہ سختی سے چابی کو مٹھی میں دبائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح اٹھا تو وہ سو رہی تھی، اس کو کورٹ سے لیٹ ہو رہی تھی اور ناشتہ بھی نہیں بنا تھا۔ غصے میں اس کے کمرے کی جانب کیا، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے تیش میں آتے پاس پڑا پانی کا جگ اس پہ انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ یہاں میں تمہیں آرام کرنے کے لیے نہیں لایا، اٹھو اور 5 منٹ میں کچن میں نظر آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے کورٹ سے، وہ سرد لہجے میں کہتا لوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جگ کو پرے دھکیل تھی۔ وہ 5 منٹ میں کچن میں تھی، 10 منٹ میں ناشتہ بنا کر وہ اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ میں واپس آؤں تو گھر صاف ملے اور کھانا بنا ہوا، وہ ناشتے کے بعد نیا حکم صادر کر کے جا چکا تھا۔ وہ تھک کر وہیں بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی بے رخی اور ہتک امیز رویہ اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہا تھا۔ شام کو وہ کورٹ سے واپس آیا تو فلیٹ چمک رہا تھا اور کھانا تیار تھا۔ اس کے آتے ہی وہ کھانا کھا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے مرتضیٰ صاحب کو کال ملائی، جو کاٹ دی گئی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کافی دنوں سے وہ اس کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ سخت ناراض تھے۔ اس کی کن پٹیوں میں درد ہونے لگا۔ باہر نکل آیا، لاؤنج خالی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ بے اختیار اس کے قدم بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اس نے دروازے کا نوک گھمایا، وہ آسانی کے ساتھ کھل گیا۔ وہ کمبل کے اندر دبکی سو رہی تھی۔ تھکن کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی بات لے کر سوئی تھی۔ اس کا نکھرا نکھرا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ بے اختیار اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی سفید اجالی رنگت اور اس پہ سجی خوبصورت سی آنکھیں اور خوبصورت سے ہونٹ اس کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی اور وہ بہک سا گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلا تھا۔ وہ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اس کے لمس کو محسوس نہیں کر سکی۔ اس کے جذبات اور احساسات میں قیامت سے برپا ہو چکی تھی۔ جلدی سے اٹھ گیا۔ کچھ دیر مزید رکتا تو کچھ بھی کر جاتا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کا حسن
اسے اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اسے اپنی انا بہت عزیز تھی، بہک نہیں سکتا تھا۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے۔ حیدر کا ہتک امیز رویہ اس کے ساتھ ہنوز قائم تھا، مگر وہ اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی، اس کی عادت کو سمجھ گئی۔ جانے انجانے میں وہ اپنا دل ہار بیٹھی اس بے رحم انسان پہ جو اس کو لفظوں کی مار مارتا۔ مگر ایک بدلاؤ آیا تھا اس میں۔ وہ پہلے کی طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا، اس کو دیکھنے سے گریز کرتا تھا۔ اس سے کوئی بھی بات کرنی ہوتی توجہ اس پر سے ہٹا لیتا اور یہ چیز اس کو حیرت میں ڈال دیتی، مگر وہ خاموش رہتی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ نائلہ بیگم، حمزہ اور نعمان صاحب اس سے ملنے آتے جاتے رہتے۔ دنیا والے بھی اس کا قصہ بھول چکے تھے، وہ بھی خوش قسمت مان کر سب کچھ قبول کر چکی تھی، جو بھی تھا جس سے بھی تھا، مگر اب وہ اس کی دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔ اس سے دوری کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کا دل بے چین تھا۔ وہ گھر آ کر مسلسل کمرے میں بند رہتا۔ 2-3 مرتبہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے کمرے میں اس کا پوچھنے گئی، مگر حیدر مرتضیٰ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کمرے سے نکال دیا کہ اب وہ اس کے کمرے میں قدم نہ رکھے۔ وہ اپنی ذات کی بے توقیری پہ آنسو بہاتی واپس آ گئی۔ اگلے دن وہ اس کا دل دکھا کر بے چین سا ہو کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دل کو رہ رہ کر اب اس کی طلب ستانے لگی۔ آخر کو اس کی محرم تھی، پاک رشتہ تھا، کب تک خود پہ ضبط کرتا۔ رات کا وقت تھا، وہ اس کے کمرے میں آیا۔ وہ حیران ہوئی، پھر اس کے سابقہ رویہ کو سوچتے کچھ دیر کے لیے رخ پھیر گئی۔ حیدر کو اس کا انداز سلجھا گیا، اس کو لگا وہ اس کو نظر انداز کر گئی ہے۔ اس کی انا نے گوارا نہ کیا، وہ اچانک اس کو بے دردی سے تھام کر بیڈ پہ لے گیا اور اس کے خوبصورت ہونٹوں پہ جھک گیا، ان کو بے دردی سے چومنے اور کاٹنے لگا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے مکے برسائے تاکہ وہ اس کو آزادی دے سکے، مگر اس کی گرفت میں وہ آزاد نہ ہو پائی۔ وہ اس کے جسم کی رہنائیوں میں کھو گیا۔ اس نے زویا کے دوپٹے کو اچھال کر دور پھینک دیا اور اس کی گردن پہ اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ وہ اس کے گردن کو اپنی شدتوں سے لال کر چکا تھا۔ وہ اس کے نیچے تڑپ کر رہ گئی۔ حیدر مرتضیٰ نے اس کو تمام کپڑوں سے آزاد کر دیا۔ اس کے حسین اباروں کو دیکھ کر اس پہ جوانی کا نشہ ستاری ہوا۔ وہ ان کو لبوں میں لے کر پاگل سا ہو گیا۔ وہ اس کے لمس پہ مچر رہی تھی، اس کا لمس اس کو بھی الگ دنیا میں لے جا رہا تھا۔ حیدر کے ہاتھ بے باکی سے اس کے بدن پر رقص کر رہے تھے۔ وہ خود کو بھی کپڑوں سے آزاد کرتا اس کے اور اپنے اوپر بلینکٹ اوڑھ گیا۔ اندر دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے سینوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اس کے نازک وجود کے ہر حصے کو اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ وہ اس کی شدتوں کو سہتی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ وہ ایک دم اس میں سما کر اس کو چیخنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ درد سے دوہری ہوتی اس میں سمٹ گئی۔ حیدر کی شدتیں بڑھتی گئی۔ ہائی کورٹ کی راہداریوں میں قدموں کی گونج تھی۔ سیاہ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں کیس کی فائل لیے وہ تیز قدموں سے اپنے چیمبر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج ایک نیا کیس اس کے سپرد ہوا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیس اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا انکشاف ثابت ہوگا۔ جیسے وہ چیمبر میں داخل ہوا، سامنے ایک شخص اور لڑکی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنے کھڑے تھے۔ ایک پولیس آفیسر نے اس کی طرف فائل بڑھائی۔ سر، یہ کیس بہت حساس ہے۔ یہ ماہنور نامی لڑکی ایک غیر قانونی کاروبار میں ملوث پائی گئی ہے۔ جب ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس نے آپ کے بھائی تیمور مرتضیٰ کے کیس میں جھوٹے ثبوت فراہم کیے تھے۔ اصل میں اس نے دھوکے سے تیمور مرتضیٰ کو واردات کی جگہ پہ بلایا تھا۔ حیدر مرتضیٰ کو یہ سب سن کر 1000 واٹ کا جھٹکا لگا۔ اس نے الجھن سے فائل کھولی۔ جیسے جیسے وہ کاغذات کو پلٹتا گیا، اس کی پیشانی پر شکنیں گہری ہوتی گئی۔ فائل میں درج تفصیلات دے کر اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لبوں سے بے اختیار الفاظ نکلے۔ سر، اس لڑکی نے اعتراف کیا ہے۔ اس نے تیمور مرتضیٰ کو جان بوجھ کر پھنسانے کے لیے جھوٹے ثبوت بنوائے تھے، پولیس آفیسر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اصل مجرم تیمور نہیں تھا، بلکہ وہ خود تھی۔
اس نے اپنی جان بچانے کے لیے تیمور کو قربانی کا بکرا بنایا۔ حیدر کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی، اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ فائل پر جھکا اور ایک ایک صفحہ غور سے پڑھنے لگا۔ ہر لفظ اس کے ذہن پر بجلی کی طرح گر رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ تھا؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ تیمور بے قصور تھا۔ جی سر، ماہنور کے خلاف کافی ثبوت موجود ہیں۔ جب پولیس نے اس کے کاروبار پر چھاپا مارا تو نہ صرف وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی بلکہ اس کے پرانے رابطے بھی سامنے آ گئے۔ ہمارے پاس گواہان موجود ہیں جنہوں نے اعتراف کیا کہ تیمور پر جو بھی الزام لگایا گیا وہ سب اس لڑکی کی چال تھی۔ حیدر کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس نے اپنی انگلیاں کن پٹی پر رکھی اور گہری سانس لی۔ مطلب میں نے اپنے ہی بھائی کو 10 سال کی قید سنائی جبکہ وہ بے قصور تھا؟ اس کا ذہن ماضی میں دوڑنے لگا۔ وہ دن یاد آیا جب اس نے عدالت میں سخت الفاظ میں تیمور کے خلاف فیصلہ سنایا۔ وہ دن جب اس کے والدین نے اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ دن جب اس نے خود کو صحیح سمجھا مگر وہ غلط تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا۔ میں نے اس پر یقین کیوں نہیں کیا؟ اس کی نظریں فائل پر جمی تھی مگر دماغ کسی اور جگہ تھا۔ سر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس کو خود دیکھیں۔ تیمور مرتضیٰ کے خلاف لگائی گئی سزا کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آپ کے قانونی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے نظریں اٹھائی۔ میں خود یہ کیس لڑوں گا۔ میں خود اپنے بھائی کی بے گناہی ثابت کروں گا۔ یہ میرا فرض ہے جو مجھے چکانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فائل بند کر دی۔ دل میں برسوں بعد جیسے سکون اترا تھا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ تیمور مرتضیٰ کو 10 سال کی قید سے باعزت بری کر دیا گیا۔ دونوں بیٹوں کو دیکھ کر مسٹر مرتضیٰ اور مسز مرتضیٰ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مسز مرتضیٰ دونوں بیٹوں کو گلے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کی جدائی میں وہ بہت تڑپی تھی۔ ماما بس کر دے، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، تیمور نے مسکرا کر کہتے ماحول کے بوجھل پن کو ختم کیا۔ وہ مسکرا دی۔ بیٹا، زویا کو بھی لے آؤ، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ مسٹر مرتضیٰ نے کہا تو حیدر کے دل میں سکون اترا۔ جی بابا، ضرور، میں اس کو لے کر ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ ابھی اس کو بھی تو منانا تھا جس کے ساتھ اس نے اتنا برا رویہ رکھا تھا جبکہ وہ بے قصور تھی۔ وہ اپنی بے وجہ کی نفرت کا اس کو نشانہ بناتا رہا تھا۔ وہ گھر میں آیا تو وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ دبے پاؤں اندر آیا اور پیچھے سے اس کو خود سے لگا لیا۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ جان حیدر، کیا گزرے ایام کی معافی مل سکتی ہے؟ بندہ آپ پہ دلہار بیٹھا ہے، آپ کی محبت کا خواہاں ہے۔ اس کے الفاظ امرت کی طرح زویا کے اندر اترے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ حیدر نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور بے اختیار لب اس کی آنکھوں پہ رکھ دیے۔ وہ طمانینت سے مسکرا دی اور کھلے دل سے اس کو معاف کر دی۔ بے اختیار اس کے حصار میں سما گئی۔ حیدر مرتضیٰ نے اس کو کسی انمول شے کی طرح خود میں سمیٹ لیا۔ تو ناظرین، اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔